आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हज बैतुल्लाह की सादत हर साहिब इस्ताअत मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। 2019 में जब आखिरी बार मामूल का हज हुआ था, दुनिया भर से 25 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने हज किया था। लेकिन पिछले साल की तरह बताया गया है कि इस साल भी कोरोना माहौल की वजह से सऊदी हुकूमत सख्त शराइत के साथ हज की इजाज़त देगी। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक इस साल भी महदूद पैमाने पर हज होगा। आज़मीन हज को लाजमी तौर पर सऊदी हुकूमत की तस्दीक शुदा फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। गोया कि अमरीकी और यूरोपीय वैक्सीन ही वाले सिर्फ जिन्होंने ये वैक्सीन लगाई है वो ही हज के अहल होंगे। गोया कि पाकिस्तान जहाँ पर बड़ी तादाद में और दुनिया के कसीर ममालिक में जहाँ पर के बड़ी तादाद में चीनी वैक्सीन लगाई गई है, सऊदी हुकूमत कहती है कि हम चीनी वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सऊदी हुकूमत ने पिछले साल भी इंतहाई सख्त SOPs के साथ हज की इजाज़त दी थी। आज़मीन हज ने समाजी फासले के साथ तमाम मनासिक हज अदा किए थे। सही के दौरान हज्जाज हर मंजिल पर मौजूद थे। मुतफ और सफ़ा व मरवा के हर तवाफ़ और सही के बाद सैनिटाइज़ किया जा रहा था। बिल्कुल एक गैर मामूली माहौल था। ग़िलाफ़ काबा और हजर अस्वद को छूने पर पाबंदी थी। सऊदी हुकूमत ने इस साल पहले से ज़्यादा मौसर इंतज़ामात का अज़म किया है और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हमें मज़ीद सख्त इंतज़ामात करने हैं। गुज़िश्ता साल सिर्फ सऊदी अरब में मौजूद तकरीबन 10,000 मुकामी और गैर मुल्की आज़मीन ने हज अदा किया था। इस साल के लिए हज की वजारत के मुताबिक या सऊदी वजारत हज कहती है कि अगले हफ्ते 27 मई को आज़मीन हज की तादाद और हज कोटे का ऐलान किया जाएगा। उसका बाकायदा ऐलान तकरीबन एक हफ्ते बाद होगा और मुमकिन तौर पर इस साल पूरी दुनिया से मुसलमानों को हज की अदायगी की इजाज़त मिल सकती है। पाकिस्तान का वो रिवायती कोटा जो होता है, अब तक जो अंदाज़ा है 7 से 8% उसमें से मिलेगा और तवक्को है कि इस साल मजमूई तौर पे 20,000 के लगभग ज़ायरीन हज कर सकेंगे। आखिरी बार 2019 में 1,84,210 पाकिस्तानी आज़मीन ने हज की सादत हासिल की थी। इस साल आज़मीन हज की तादाद कम होने की वजह से हज के अखराजात में भी इजाफा होगा और इस साल हज अखराजात एक अंदाजे के मुताबिक अभी सर्टेन नहीं है, 8 से 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर की तजवीज़ है कि इस बार हज के अखराजात और आज़मीन की सफरी और रिहायशी मामलात मुकम्मल तौर पर निजी कंपनीज़ के हवाले कर दिए जाए, गोया कि सरकारी तौर पर हज का एहतमाम ना किया जाए। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा है कि वो सऊदी वज़ारत हज से रब्ता कर रही है और उससे दरख्वास्त कर रही है कि पाकिस्तानी हाजियों की जो वैक्सीनेटेड हैं और चीनी वैक्सीन उन्होंने कबूल की है या उन्होंने लगवाई है तो उसे मंजूरी दी जाए और इसके लिए सऊदी हुकूमत से रब्ता कायम करने का फ़ैसला किया गया है। पूरी सूरत हाल की मज़ीद तफ़सीलात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा कि अभी फ़िलहाल ये अंदाज़ा है क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है और सरकारी तौर पे पाकिस्तान को मुत्तला नहीं किया गया है, तो ये जो मालूमात हम तक पहुँच रही है ये क्या गैर रस्मी तौर पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुत्तला किया है? देखिए कामरान साहब, जो वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से डायरेक्टोरेट हज जद्दा में कायम किया गया है, वहाँ पे DG जो बैठते हैं उनकी जानिब से जो है गैर रस्मी तौर पर अपने जो उनके लिंक्स से राब्ते थे वहाँ से कुछ मालूमात हासिल करके वजारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि तकरीबन 7 से 8% के करीब जो है पाकिस्तान को कोटा मिल सकता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए तैयारियाँ पहले ही जो हैं वो शुरू कर दी जाएँ। और हफ्ते में 2 इजलास वजारत मज़हबी अमूर में हो रहे हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर भी इजलासों की सदारत करते हैं और सेक्रेटरी मज़हबी अमूर सरदार एजाज भी सेक्रेटरी की सदारत करते हैं। जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था उसमें कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर वहाँ सऊदी हुकूमत की इजाज़त से जिस तरह 4 वैक्सीनेशन की जो है कि लगाने के बाद वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाती है और वो चारों पाकिस्तान में किसी एक भी फ़र्द को नहीं लगाई जा रही, जिसमें 4 फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, ये 4 जो हैं वैक्सीनेशन बताई गई हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं लगाई जा रही, जबकि एस्ट्राजेनेका है वो 10 लाख डोजेज़ CNO NCOC के हवाले तो कर दी गई
रही हैं, लेकिन क्योंकि इसके लिए भी टाइम मुख्तसर, और अगर ये लगाना शुरू करेंगे तो फिर अगर पाकिस्तान को इजाज़त मिल जाती है तो वो फिर एक फ़र्द भी जो है हज की सआदत हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले ही जो है हमें इक़दाम करने होंगे। और इसी इजलास से जो वज़ारत मज़हबी अमूर की जो सीनियर ओहदेदार हैं तो उनसे भी बातचीत की गई। उनका ये कहना है कि हमने 3 तजावीज़ तैयार की हैं और पहले से इक़दाम शुरू कर दी हैं। जो उनको डायरेक्टोरेट हज जद्दा की जानिब से बताया गया है वो ये बताते हैं कि जिस तरह SOPs को फॉलो किया जाएगा, प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त कर दिए जाएंगे। यानी पहले अगर 50 अफराद गाड़ी में बैठते थे तो अब 25 अफराद बैठेंगे और बाद 10 से 20 अफराद भी बैठ सकते हैं। जिस तरह तमाम पहले बूफे लगते थे जो ज़ायरीन के लिए, वहाँ पर अब जो है उनको पैकेट में खाना फराम किया जाएगा। और उनके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुक़द्दस जो है इबादत करने के लिए जहाँ पर अगर जाते हैं तो मुक़द्दस जगहों पर तो उसके लिए बाकायदा मुक़र्रर वक्त जो है उनको तायुन किया जाएगा जिसके मुताबिक वो इबादत कर सकेंगे। जबकि जो बाकी जिस हज के फ़राइज़ अंजाम देने हैं तो उसके लिए भी SOPs को फॉलो किया जाएगा। एक मुख्तसर तादाद में जो कि एक अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि शायद 20,000 तक पाकिस्तानी जाएँ, जो कि उनकी जो असल तादाद होती है उससे शायद 6 गुना कम है। लेकिन ये बताया गया है कि इस दफ़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा तो बाहर से आज़मीन हज जा ही नहीं सके थे, लेकिन इस दफ़ा शायद दूसरे मुल्कों से आज़मीन हज की इजाज़त दी जाएगी, मगर बहुत महदूद। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसकी बाकायदा तस्दीक भी की है जो सेक्रेटरी मज़हबी अमूर सरदार एजाज़ है, उनसे भी बात हुई, उन्होंने इस सारे मामले की तस्दीक किया और ये कहा है कि इसके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। हमें जो इतलात मिली है उनके मुताबिक कि हमारे तकरीबन 20,000 अफराद पाकिस्तानी जो हैं वो हज की सआदत हाल कर सके, जो हैं वो हज की सआदत कर सकेंगे। और उसके लिए हम पहले इक़दाम करें क्योंकि अगर ऐलान होता है तो उससे हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। और उनकी जानिब से बताया गया तकरीबन 15 शवाल को जो है ऐलान कर दिया जाएगा सऊदी बादशाह की तरफ से। और ख़ास तौर पे वो ये कहते हैं हमारे पास 2 तजावीज़ है। पहली तजवीज़ ये थी कि अगर हम खुद अनाउंस करते हैं और क्योंकि हज बहुत महंगा हो जाएगा 10 लाख तक, तो एक स्कैंडल बन सकता है कि हुकूमत इतना महंगा जो है हज बहुत महंगा कर रही है और गरीब फर्द नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम जो है पहली तजवीज़ तो ये होगी कि हुकूमत ही ऐलान करे और पहले ही ऐलान कर दे कि इतना महंगा हज है, जो अमीर अफराद हैं वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकें। दूसरी तजवीज़ ये है कि निजी कंपनियों के साथ, जिस प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स हैं और बाकी जितने भी अफराद हैं, उनके साथ कोई मुआहदा कर दें और सख्त शराइत लगा दें और सख्त प्रोटोकॉल SOPs के तहत उनको इंगेज कर लें और उनके साथ मिलकर जो है मामलात को बेहतर बनाया जा सके। फाइनल नहीं हुई है, तजावीज़ फाइनल हो चुकी हैं, सिर्फ वहाँ से ऐलान होने का इंतज़ार है, उसके बाद इसको फौरी तौर पे जो है इस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सियासी महाज की आज की डेवलपमेंट। जहांगीर खान तरीन ग्रुप की आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। याद रहे कि पिछले मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारी तमाम शिकायत जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी हुकूमत के साथ है। आज की बड़ी तवील मुलाकात हुई है और लगता यह है कि बज़ाहिर उनकी तसल्ली तशफ़ी कराई है वज़ीर आला ने। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप की आज मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात होना इस मामले के हवाले से एक बेहतर डेवलपमेंट है। जहांगीर तरीन साहब के जो साथी हैं उनकी सरबराही इस वफ़द में सईद अकबर नवानी साहब ने की और इसमें 6 रुकनी वफ़द था, जिसमें नोमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, ओन चौधरी, उमर आफ्ताब, नज़ीर चौहान और ज़वार वड़ाई शामिल थे। मुलाकात में बताया गया है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोशिश की तसल्ली और तशफ़ी कराए इस ग्रुप की। ये हमें नहीं मालूम कि हतमी तौर पे क्या ये मरहम रखा गया, ज़ख़म मुंदमिल होंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक उम्दा मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई और कहा यह गया है कि उस्मान बुज़दार ने वफ़द के अरकान को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसको यकीनी बनाया जाएगा कि नाइंसाफ़ी ना हो। वफ़द के अरकान ने भी कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, वो PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। बहुत मुस्बत रिस्पांस वज़ीर आला साहब का मिला। हमारे साथियों के कई गिले शिकवे थे, उनके लिए हदायत जारी की, उनको हल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने हमसे वादा किया है कि ये तमाम हमारे साथियों के मसाइल हल होंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करेंगे। हम PTI का हिस्सा थे, PTI में हैं और इंशाअल्लाह ताला PTI में रहेंगे। आज हमारा CM पंजाब ने एक DS लगा दिया है। वो DS हमारे जितने भी पंजाब ज़िला
کے لوگ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے، ان کے تمام مسائل کو حل کروائے گا۔ اور یہ ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے، اور یہ وعدہ کہاں تک وفا ہوتا ہے۔ کل بھی ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، آج بھی ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، اور کل بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اس مسئلے کا آغاز ہوا تھا جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف کرمنل پروسیجرز کے تحت مقدمات FIA میں دائر کیے گئے تھے، جس سے ان کے جو ساتھی ہیں PTI میں، انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے، خاص طور پہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ مخصوص اراکین ہیں PTI کے، حکومت کے، جو جہانگیر ترین صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے بعد جناب راجہ ریاض جو کہ اس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے مہینے، اور وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اپنے معاون خصوصی علی ظفر کو سونپی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کل لاہور جا رہے ہیں، جہاں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پنجاب کی سیاسی اور انتظامی صورتحال اور ترین گروپ سے ملاقات پر بریفنگ بھی لیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دراصل وہ معاملہ جس کا تعلق جناب جہانگیر خان ترین سے ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ علی ظفر رپورٹ تیار ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا ہے ذرائع نے کہ دراصل علی ظفر صاحب کو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیسز جو ہیں یہ کارپوریٹ نوعیت کے کیسز ہیں، اور ان کی تحقیقات سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان کے ذریعے ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر کا خیال یہ ہے کہ معاملات FIA میں ہونی چاہیے، اور وہی جہاں پر اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہیں پہ جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس کو اسی انداز میں جاری رکھا جائے۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں حتمی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترین گروپ کو ہینڈل کرنے کے لیے صوبائی وزراء PTI کے رہنما راجہ بشارت میاں اسلم اقبال، میاں محمود الرشید، سفتین خان اور راجہ ریاض یاسر ہمایوں اور ڈاکٹر اختر ملک کو ذمہ داری قائم کی ہے کہ متعلقہ جو مسائل ہیں اس گروپ کے ان کو حل کریں، اور بیوروکریسی میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے معاملات کو دیکھیں۔ اس کی مزید تازہ ترین معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید اکبر نوانی، رکن ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور آج اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے جو چیف منسٹر بزدار سے ملا۔ نوانی صاحب، یہ فرمائیے گا تسلی ہو گئی آپ لوگوں کی کافی حد تک، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اب جتنے مسائل ہیں اور جو آپ لوگوں کی ریزرویشن ہیں اور جو آپ کا غصہ ہے وہ صرف عثمان بزدار حکومت کے سے مستقل معاملات کے ساتھ ہے، منسلک معاملات کے ساتھ ہے، تو کس حد تک تسلی ہوئی آپ کی؟ کامران صاحب مہربانی، میں جو آپ نے فرمایا کہ ہماری تسلی ہو گئی ہے، ہمارے کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کہ ہم نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، ہم نے ایک اصولی موقف اختیار کیا جس وجہ سے یہ گروپ مارد وجود میں آیا، وہ جہانگیر ترین خان صاحب کے کیسز تھے۔ ہم نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں فیور چاہیے، ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور ہم نے کبھی پرائم منسٹر سے بھی ہم جب ملے تو ان کو ہم نے کہا کہ ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین خان واحد خوش قسمت انسان ہے کہ جب پاناما کیس چلا تو اس میں بھی جو مسلم لیگ نون نے ٹارگٹ کیا اور 2 آدمیوں کو کیا، پہلے نمبر پہ تو عمران خان صاحب کو کیا، اور پوری پارٹی میں انہوں نے دوسرے نمبر پہ جہانگیر خان ترین کو کیا، اور ان کی 30-35 سال کی جو سیاسی کیریئر تھا وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے 3 FIR ان کو پکڑوا دی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں کی اس پارٹی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، اس کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، اور ہمیں پرائم منسٹر پر نوانی صاحب کہ ظاہر ہے کہ اولین مسئلہ یہ تھا، لیکن آج جو بزدار صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات تھی جو آپ نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت آپ کو نشانہ بنا رہی ہے، ٹارگٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے تھی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ بزدار صاحب نے کتنی آپ کی سنی اور کتنی تسلی کرائی؟ میں کہتا ہوں کہ علی ظفر کی رپورٹ جو ہے، میں آپ کے وساطت سے یہ چاہوں گا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے، اگر وہ پیش ہو تو پبلک کر دیا جائے، تاکہ اگر وہ ہمارے خلاف ہو تو وہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے، اگر ہمارے حق میں ہو تو سارے آدمی دیکھیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس پہ اعتراض کرے۔ آج کی ہماری ملاقات بہت بڑی مثبت رہی، ہم نے ان سے کے ساتھ کھل کے بات کی، ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی ذاتی کسی بھی رکن کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علاقائی مسائل ہیں،
ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، علاقے کی ترقی کے مسائل ہیں، لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات ہمارے ساتھ بہت پازیٹیو تھی. ان کا رسپانس نہایت ہی مثبت تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس ماحول میں یہ ہماری میٹنگ ہوئی اس کے نتائج بھی اسی طرح انشاءاللہ آئیں گے. اور اب آپ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیونکہ اطلاعات کے مطابق علی ظفر صاحب کی ملاقات وزیر اعظم سے بھی ہو گئی ہے، ان کے اسٹاف سے بھی ہو گئی ہے، انہوں نے جو ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں وہ بھی دے دی ہیں. تو اب آپ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کامران صاحب، یہاں جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کئی قسم کی سازشیں کرتے ہیں، کئی قسم کی سٹوریاں بناتے ہیں. میری تو پرسنل رائے یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پبلک کر دی جائے تاکہ کوئی بھی اس پہ تنقید کرے تو رپورٹ پڑھ کے اس پہ دیکھ کے اگر اس میں تنقید بنتی ہے، اگر وہ ہمارے خلاف ہے تو ہم جو دیکھیں گے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے گی. ہمارے خلاف ہوگی تو جو اس پہ تنقید کریں گے وہ بھی دیکھ کے اس کی تسلی ہو جائے. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پہ کوئی حرف نہ آئے، جو رپورٹ ہو وہ پبلک کر دی جائے تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھ کے اس پہ جو کوئی اعتراض کرے وہ اس کے سامنے آ جائے. بہت شکریہ جناب سعید اکبر نعمانی، رکن پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج اس گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے جہانگیر ترین گروپ کے، جس نے کہ وزیر اعلیٰ عثمان فوجدار سے ملاقات کیا. فوکس بہرحال اس گروپ پہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو مقدمات بنائے گئے ہیں، جو ان کے بقول ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے علی ظفر رپورٹ جو سامنے آئی ہے اسے پبلک کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ملک میں ظاہر ہے کہ کرونا جاری ہے، اس کی وجہ سے کسی حد تک لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا اثر پاکستان کی معیشت کے گوشے پر ہے، یعنی کہ ویڈنگ معیشت. ویڈنگ اکانومی پاکستان کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، لاکھوں لوگ اس سے منسلک ہیں، درجنوں صنعتیں اس سے منسلک ہیں، اور یقیناً اس یہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بنا شک و تردد کرونا کی وبا پاکستان میں جاری و ساری ہے. نہ یہ مکمل طور پہ قابو میں ہے اور نہ ہی یہ بے قابو ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. آج مثبت کیسز کی شرح کم ہو کے 5.9% تک پہنچی ہے، جو پچھلے ہفتے تک 8% تھی. لیکن ہر صورت میں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے. حکومت نے لاک ڈاؤن میں کہیں کہیں نرمی کا اعلان بھی کیا ہے. کاروباری مراکز کھولنے کی اب اجازت ہوئی ہے، لوگوں کے ریسٹرکٹڈ ٹائم ہے اور 2 دن کی چھٹی رہے گی. مگر عوام کی بے احتیاطی کے باعث یہ نرمی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائے جانے والا لاک ڈاؤن اب کاروباری طبقے کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے. 1.5 سال سے کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی ہوئی سب سے امپورٹنٹ انڈسٹری جو کہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ہے وہ ویڈنگ انڈسٹری ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. یہ صنعت صرف شادی ہالوں تک محدود نہیں ہے، 50 کے قریب دیگر کاروبار بھی شادی کی تیاریوں اور تقاریب پر انحصار کرتے ہیں، جو شادی کے اجتماعات پر پابندی کے باعث ٹھپ ہو چکے ہیں. کیٹرنگ، ڈیکوریشن، الیکٹرانکس مصنوعات، فرنیچر، بیوٹی پارلر سمیت کئی شعبے مسلسل بند ہیں، جس کی وجہ سے دہاڑی دار اور مزدور طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ساتھ ہی اربوں روپے کے نقصان پر بزنس کمیونٹی بھی اس حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے، اور اس صنعت کو تباہی سے بچانے کے لیے حکومت کو کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے کہہ رہی ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے شادی کی معیشت کو کن مسائل اور نقصانات کا سامنا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کی یہ رپورٹ. شادی کا لڈو کھانے والا پچھتائے یا نہ کھانے والا، بنانے والے ضرور پچھتا رہے ہیں. کرونا وائرس بیماری کی صورت اثر انداز نہ ہوا تو کاروباری بندش کی شکل میں جان کو آ گیا. ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ متاثر ویڈنگ انڈسٹری نظر آتی ہے، جس سے 50 سے زائد دیگر صنعتیں جڑی ہیں. ایک شادی پر دلہا دلہن کی جانب سے مشترکہ طور پر 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. جہیز کے لیے فرنیچر، الیکٹرانکس مصنوعات، برتن، کراکری، ملبوسات، جیولری اور کاسمیٹکس لازمی جز ہیں، تو شادی ہالز، کیٹرنگ، لائٹنگ، فوٹوگرافی، شادی کارڈ، کار رینٹل، بیوٹی پارلر سمیت دیگر شعبوں کی روزی روٹی بھی اسی شادی سے جڑی ہے، جو پچھلے 1.5 سال میں ہونے والے لاک ڈاؤن کے باعث شدید متاثر ہو رہی ہے. ملک بھر میں قائم 14,000 سے زائد شادی ہالز 15 ماہ میں صرف 5 مہینے کھلے. 2 ویڈنگ سیزن گزر گئے، مالکان اربوں روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں. سب بند ہے اور بکنگز بھی نہیں آ رہی ہیں، اور جو پہلے
جن لوگوں کے ایڈوانسز تھے پہلے وہ لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں، ان کے بھی پیسے ریفنڈ کیے سارے، پرانے اپنے قرضے بھی نہیں اتار پائے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ معاملہ آ گیا، تو بڑی یہ سمجھے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں ابھی ہم لوگ۔ جو پرانا کھایا پیا تھا سب برابر ہو گیا، ہم نے جو بھی ہم نے کمایا تھا وہ سارے اس لاک ڈاؤن میں ہی ختم ہو گیا۔ اب بیسیکلی آپ یہ پوچھ رہے مالی پوزیشن، وہ آپ 1-2 مہینہ اور بند کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پوزیشن بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے یار، قرضے لے رہے ہیں، پریشان ہیں، کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہمارا کاروبار اس حد تک متاثر ہے کہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ اگر میں ہال آتا ہوں نا، میرے پاس پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ شادی ہالوں میں کام کرنے والے تقریباً 15 لاکھ ڈیلی ویجرز کے گھروں کا چولہا بجھ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سیٹ نے ہمارا خیال رکھا ہوا ہے، ادھر اگر پارٹیاں ہوگی تو ہمارے کچھ زیادہ ہوگا، ابھی 10-15 ہزار میں کس کا گزارا ہو رہا ہے، ابھی تو غریب آدمی مرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ بس ایک روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت کی، 2 وقت کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ پھول کا دکان ہی ختم ہے، جب سے حال بند ہوئے ٹھیک ٹھاک نقصان ہو، جہاں مطلب 700-800 ملتے تھے وہاں ابھی 300 ملتے ہیں، کبھی 250 ملتے ہیں۔ ہمارا کام تو ویسے ہے ہی شادیوں سے جڑا ہوا، شادی ہال وغیرہ بند ہے، ایونٹ وغیرہ نہیں ہو رہے نا، تنخواہ تو ہے نہیں، دیہڑی والے سارے 1800 روپے دیہڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کبھی 300 ملے، کام ہوگا تو ملیں گے نا۔ یہی حال کیٹرنگ، ڈیکوریشن اور دیگر کاروبار کرنے والوں کا ہے جن کے روزگار کا بڑا انحصار شادی کی تقریبات پر ہوتا ہے۔ جب پابندی لگ جائے گی، ہم اپنا اسٹاف کٹ ڈاؤن کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، تو ظاہر ہمارا اوبویسلی کام تو کم ہوگا نا۔ ابھی تو سیلری ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ظاہر ان کو پھر ایٹ لاسٹ ان کو واپس جانا پڑا۔ بہت سے ہم نے کوشش کی شروع میں 1-2 مہینہ لیکن نہیں ہو سکا کچھ۔ کام تو بند ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ گھروں کے اندر یا بنگلوں کے اندر 20-25-30 آدمی 50 آدمی وہ کام ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ایوریج نکالیں ہم تو ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ نقصان تو اگر آپ پوری انڈسٹریز پہ جائیں، کیٹرنگ انڈسٹریز یا ڈیکوریشن پہ، یہ تو اربوں میں چلا گیا ہے۔ 13-14 ہزار کے قریب شادی ہال بنتے ہیں۔ تو اس وسیع صنعت سے جڑے لوگ خود کو کورونا سے سب سے زیادہ متاثر قرار دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا سروے کیا، ہم نے جتنے بھی بازاروں کے صدور تھے ان سے ملاقاتیں کی، انہوں نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا شادی ہال جب سے بند ہوئے ہیں ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اگر ان کو مزید بند کیا گیا تو آپ یقین مانیں یہ ڈیلی ویجرز کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں، وہ آ کے اپنا درد دکھ بتاتے ہیں، وہ قرض میں ڈوبتے گئے۔ ہم نے بھی ان کو ایک لمٹ ہوتی ہے، ہمیں اپنا رینٹل بھی دینا ہے، اپنے بلز بھی دینے، تمام ہمارے اخراجات چل رہے ہیں۔ میرے اپنے بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں، میں فیس جمع کرا رہا ہوں، بلز جمع کرا رہا ہوں، میرا شادی ہال بند پڑا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا جو اپنے تمام اخراجات دے رہا ہے۔ این سی او سی نے 1 جون سے ایک بار پھر شادی ہالز کو مہمانوں کی مخصوص تعداد اور اوقات سمیت دیگر کئی پابندیوں کے ساتھ شادی اجتماعات کے انعقاد کی اجازت دی ہے۔ تاہم مستقبل سے پریشان ویڈنگ انڈسٹری سے منسلک لوگ حکومتی اقدامات کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح ان کے لیے بھی سانس لینے کی جگہ چھوڑی جائے۔ یقیناً ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے، درجنوں صنعتوں کا معاملہ ہے، دوسری جانب حکومت کی اپنی مجبوری ہے اور عوام کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے، اور جب بھی اس قسم کی اجازت دی جاتی ہے اس کا بے دریغ اس کو توڑا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کی جا سکتی۔ گنجلک معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے، کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا لاکھوں خاندانوں کے روزگار کی بات ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ عمران خان حکومت اپنی آدھی مدت مکمل کر تو چکی ہے، لیکن اس دوران اس کی مختلف پیچیدہ صورتحال سے اس کا سامنا ہے، اور ایک صورتحال وہ ہے جس کا ذکر ابھی ہم آپ سے کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ حکومت کے امیج کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ ہے۔ اب سامنے آیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، اور اس کی تحقیقات کے پس منظر میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ بظاہر ایک عمدہ روایت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے متنازع امور پر کابینہ اراکین کے فارغ ہونے سے عمران خان حکومت کا امیج مسلسل خراب ہو رہا ہے، اور اپوزیشن کو کرپشن کے الزامات کی پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل رہا ہے۔ وفاقی وزراء، مشیر، معاونین سچے جھوٹے الزام پر کبھی وزیر اعظم عمران خان نکال دیتے ہیں تو کبھی وہ خود ہی خاموشی سے حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ہے جو تھمتا نہیں ہے، مسلسل جاری ہے۔
پی ٹی آئی حکومت میں اچھی شہرت والے ماہرین ٹیکنوکریٹس بھی ٹکنے نہیں پائے ہیں اور ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں یا خود آگے بڑھ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان کس سے نپٹیں گے، کس کا استعفیٰ لیا جائے گا اور کون اپنی اس پوزیشنز کو خود چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا۔ اس سے بالآخر بدنامی اور رسوائی پی ٹی آئی حکومت کی ہو رہی ہے اور اس کی پوزیشن یقیناً اس حوالے سے اس میں شکوک و شبہات کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر اپوزیشن کو تو یقیناً ایک موقع ملتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں سب سے پہلے بااختیار وزیر خزانہ اسد عمر سے اچانک اپریل 2019 میں استعفیٰ لیا گیا تھا۔ ان پر سست روی سے فیصلہ سازی کا الزام تھا۔ پھر مبینہ ادویات کے اسکینڈل پہ وزیر صحت عامر کیانی مستعفی ہو گئے تھے۔ اعظم سواتی کو سپریم کورٹ پہ کیس کی وجہ سے نکالا گیا تھا، ان پہ الزامات لگے تھے۔ بابر اعوان نیب کیس کی وجہ سے علیحدہ ہوئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں وزارت پیٹرولیم سے ندیم بابر کو مبینہ الزامات پر نکالا گیا۔ وزارت خزانہ میں مطلوب نتائج نہ دینے پر ڈاکٹر حفیظ شیخ کو فارغ کیا گیا، جبکہ فی الحال یہ معاملہ زلفی بخاری پہ رکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں۔ میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ میں پاکستان کا عوام کا کچھ عمر نکالنے کے لیے نہیں تیار۔ جو مہنگائی ہو گئی تھی اور جو مہنگائی اور ایویلویشن ہوئی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی فائنانس ٹیم تشکیل دی ہے، جس کو جو ہے تو وہ عماد اظہر جو ہے تو ہیڈ کریں گے۔ اربوں روپے کی تحقیقات ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا۔ وزیر اعظم نے ندیم بابر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ جو یہ اسکینڈل بریک ہوا، میرا نام اس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، میں نے تو اسی وقت ہی وزیر اعظم صاحب کو اپنا بھیج دیا تھا۔ میں نے بولا جی رپورٹ آ گئی، اس میں میرا نام انڈائریکٹلی ان نے لکھا ہوا، ایک سینٹنس آئی ہے، تو اس لیے وہ استعفیٰ میرا ایکسیپٹ آپ کر۔ بہرحال اسد عمر، اعظم سواتی، بابر اعوان وہ خوش قسمت ہیں جو دوبارہ کابینہ میں شامل ہو گئے۔ فردوس عاشق اعوان بھی وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی سے فارغ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی بن گئی، لیکن بہت ہی اہم شخصیات کو حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پہ رہنے کے بعد الوداع کہنا پڑا، بلکہ میڈیا میں الزامات کے طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ بڑے اچھی شہرت کے ٹیکنوکریٹس تھے، جن میں سر فہرست پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما جہانگیر خان ترین ہیں، جو زراعت پر وفاقی حکومت کی ٹاسک فورس کے سربراہ تھے۔ پی ٹی آئی حکومت میں اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین کی اس کے علاوہ بھی خوب درگت بنتی رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ 23 مہینے بعد وزارت خزانہ سے فارغ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ندیم بابر بھی تقریباً 2 سال تک پیٹرولیم، LNG اور انرجی معاملات دیکھتے رہے۔ شبر زیدی 11 مہینے چیئرمین FBR رہے اور انہوں نے عدالت کا بہانہ بنایا اور چھوڑ کر آ گئے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا 15 مہینے معاون خصوصی صحت رہے، اچانک مستعفی ہونا پڑا۔ سربراہ ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادروس گوگل سے آئی تھیں، صرف 6 مہینے عہدے پہ رہیں، پھر ان کو جانا پڑا۔ شہزاد قاسم 2 بار 4 مہینے کے لیے معاون خصوصی پاور ڈویژن لگائے گئے، پھر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ سابق چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف 8 مہینے میں فارغ کر دیے گئے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اس کے علاوہ نعیم زمیندار اور زبیر گیلانی بھی آئے، وہ بھی چلے گئے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ آنے جانا ایک میوزیکل چیئر بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ذوالقرنین خان 26 مہینے کام کر سکے اور ان کو فارغ کیا گیا، ان پر بھی الزامات لگے، جبکہ وہ بین الاقوامی ایک شہرت تھی ان کی اور خاص طور پہ خان صاحب ان کو لے کر آئے تھے۔ گویا کہ ایک پوری صورتحال ایک گنجلک صورتحال ہے۔ حکومت کے امیج کے حوالے سے یقیناً یہ کوئی احسن کیفیت نہیں ہے۔ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ماہرانہ تجزیہ ہمیں دیں گے جناب، ہم نے دعوت دی ہے عابد قیوم سلہری صاحب کو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے، اور یقیناً ان معاملات میں بڑی گہری اور انڈیپینڈنٹ نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلہری صاحب۔ میں نے کیفیت سامنے رکھی ہے، یہ حکومت اس کو بھی 2.5 سال ہوئے ہیں، وزراء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، SPMs آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، الزامات کسی کو خود نکال دیتے ہیں، خود چلا جاتا ہے، کسی پہ الزام لگ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سرکس نہیں ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ شروع کیا، جو بات تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اسپیشلی ٹیکنیکل منسٹریز کے لیے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ۔ اب اس میں جو ہے جو ڈفرینس آف کلچر اور جو ہے کمیونیکیشن، یہ 2 چیزیں میرا خیال ہے ایک میجر موجب ہے ان ساری چیزوں کا۔ کلچر کا ڈیفرنس کچھ اس طرح سے ہے کہ لیکن سلہری صاحب میں مان لیتا آپ کی بات کو، معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں، کہ چلیں جو ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں وہ ایک کارپوریٹ کلچر سے آ رہے ہیں، ان کا ایک دوسری ٹریننگ ہے، وہ دوسرے طرح کے ہیں،
مگر جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تو نہیں چل پا رہے ہیں. 3 وزیر چینج ہو چکے ہیں, 4 بار پورٹ فولیوز چینج ہو چکے ہیں. تو کوئی کلچر کی جو آپ کی بات ہے وہ معاف کیجیے گا ادھر جیل نہیں ہو رہی ہے. جی میں صرف اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ تیسری وجہ جو آپ نے بتائی کہ مختلف پولیٹیشنز کا بھی اگر ہم ٹیکنوکریٹ سے ہٹ کے ذرا دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف پاور یا ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف ڈیسیژن میکنگ کا نہ ہونا کسی بھی منسٹری میں, یہ بھی ایک کنفیوژن جو ہے یہ کریٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک منسٹر ہے, آپ کے پاس منسٹر کے ساتھ ایک ایسے پی ایم ہے یا ایسے پی ایم نہیں تو کوئی اور ایسی شخصیت موجود ہے, اور پھر وہ منسٹری یا باقی کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہی 2 شخصیات کے درمیان یا تو گھومتا رہتا ہے یا گھماتا رہتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے اگر ہم ٹیکنوکریٹس کے سلسلے میں دیکھیں تو وہ جو بھی ان الیکٹڈ لوگ جو تھے جب ان کو کچھ ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں تو فوری طور پر جو پہلی انسیکیورٹی کریٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو ہوتی ہے, بھلے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا وہ کسی اور پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے ہوں. لیکن ان لوگوں کا یہ دیکھنا کہ ساری امپورٹنٹ پورٹ فولیوز پہ ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے تو پہلے تو کیبنٹ کے اندر ایک رفٹ سی جو ہے وہ اس کی سچویشن سامنے آتی ہے. اب جب وہ رفٹ سامنے آتی ہے, دوسری جو اس میں سچویشن مجھے لگتا ہے وہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کے درمیان ایک چھوٹی سی پرابلم بنتی ہے, کیونکہ ٹیکنوکریٹ اپنے کام کو تو سلیری صاحب اسی کے لیے تو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے, اسی چیز کے لیے تو کپتان کا کام ہوتا ہے, اسی چیز کو تو مینیج کرنا ہوتا ہے. جو لیڈر آف دی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کو تو یہی تو کرنا ہے, یہ جو ایک مینٹین کرنا ہے اس ڈائنامکس کو کہ اسپیشلسٹ آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ ٹیکنوکریٹس لینا چاہتے ہیں اور پھر آج کل کے زمانے میں ایک الزام لگا اور وہ فارغ کر دیا گیا, اور اگر یہ الزامات صحیح ہیں اور اس رفتار سے جس طرح سے فارغ کیے گئے ہیں تو کنسسٹنسی پالیسی کی, نظام کی پرسسٹنس, گول سیٹنگ یہ کیسے اچیو ہوگی؟ 4 بار آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہو چکا ہے, اور کون سا منسٹر ہے جو کہ بیچارہ چینج نہ ہوا ہو؟ جی یہ بات جو ہے یہ واقعتاً ایک اس وقت وجہ تشویش جو ہے یہ بنا ہوا ہے, لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ کس حد تک اچیو ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو میں 2 چیزیں کافی پازیٹیو ہیں میرے لحاظ سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کووڈ کے کنٹرول کو اگر آپ دیکھیے تو این سی او سی اور کیبنٹ کی یا حکومت کی مجموعی کارکردگی پچھلے 1.5 سال کووڈ کے اس میں کافی آپ کو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے کرونا کو کم کرنے میں, اس کو کنٹین کرنے میں. سماجی رویے صاحب ایک چیز اچھی نہیں ہے, ایک چیز خالی اچھی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اکھاڑ پچھاڑ تھوڑا سا کم ہو یا اس میں کوئی کنسسٹنسی ہو یا اس میں کوئی میتھڈ ہو لوگوں کے خلاف جو جس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے, تو شاید یہ پرفارمنس اس سے کہیں بہتر ہو جائے اور پھر آگے جا کے جو کرٹیکل 2 سال ہے شاید اس میں بہتر کنسولیڈیشن نظر آئے. جی اور دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھیے جو ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جو نمبرز آئے ہیں, انشاءاللہ ہم تقریباً 4% جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کو اچیو کرنے والے ہیں. تو آپ کس بات سے میں متفق ہوں کہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کے باوجود اگر اور اس کرونا کے باوجود اگر ہم 4% جی ڈی پی کو پہنچ جاتے ہیں 3.98 3.96 کے لگ بھگ, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. کہیں نہ کہیں پہ کچھ جو ہے وہ ضرور بہتر ہو رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو کلچر کو اوور نائٹ چینج کرنا یہ پاسبل نہیں, نہ عمران خان کے لیے, نہ ٹیکنوکریٹس کے لیے, نہ بیوروکریٹس کے لیے. یہ سب لوگ جو تھے یہ اپنے اپنے جو دائرہ کار ہیں اور اپنے اپنے انداز سے کام کرنے کے عادی ہیں, اور یہ تقریباً اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کے گورنمنٹ میں لے کے آتے ہیں تو ان دونوں کی جو لینگویج ہے وہی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا کام کرنے کا انداز, ان کا کام کرنے کا طریقہ کار وہ اتنا مختلف ہوتا ہے. میں دیتا ہوں, میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, بینیفٹ آف انیکسپیرینس دیتا ہوں, اور اس میں کوئی, اور مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگوں پہ الزام لگے ہیں ان میں سے اکثر پہ وہ الزام پتہ بھی چل گیا کہ وہ جھوٹے الزام تھے یا غلط الزام تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں الزام لگتے ہیں, وہ کیبنٹ پوزیشن میں تھے, کوئی ڈس آنیسٹی نہیں تھی, مگر نیچر ریاکشنز ہم نے دیکھے جس کی وجہ سے یا تو ان کو بھیج دیا گیا یا وہ پھر مجبور ہوئے کہ وہ خود استعفے دے کے چلے گئے. لیکن آئندہ کے لیے, آئندہ 2 سال کے لیے اب اس ایکسپیرینس سے اور ان تمام چیزوں سے لیسن لرننگ ہونی چاہیے نا. اب جو ٹیم بن گئی ہے وہ تو مضبوط ہو جائے نا کسی نہ کسی صورت سے.
उस टीम को ज़रूर मजबूत करना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक एनेक्डोटल वाक़या सुनाता हूँ कि एक रीसेंट शफल के बाद मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने कहा कि पार्टनर मैं बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुझे कैबिनेट में नहीं लिया गया था। वो काफ़ी एस्पायरेंट थे कैबिनेट में आने के लिए और उनको नहीं लिया गया। शुरू में वो काफ़ी उस पर परेशान भी थे, थोड़ा सा गुस्से में भी थे, लेकिन अब वो कह रहे थे कि मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं नहीं लिया गया, वरना 6 महीने के बाद अगर मेरी छुट्टी होती तो मेरे पल्ले कुछ ना रहता। तो इस तरह की चीज़ अब शायद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें बहुत से इंडिपेंडेंट और एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो वैसे ही काम करना कबूल नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन को देखना होगा और प्राइम मिनिस्टर को अपना क्रिकेट वाला ज़माना याद करना होगा कि एक अच्छा कप्तान वो होता है जिसकी सिर्फ फील्ड में ही ग्रिप ना हो, बल्कि उसको ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स कंट्रोल करना भी आती हो। मेरा ख्याल है इस वक्त जो हो रहा है वो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स ज़्यादा है, जो एक कैबिनेट के अंदर है, एक रिफ्ट है, और जो एक ब्यूरोक्रेट्स और कैबिनेट के मुख्तलिफ मेम्बरान्स के दरमियान जो रिफ्ट है, उस रिफ्ट पे काबू पाना इमरान खान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अगले 2 सालों में, अपनी शुरू की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं इनको कंसोलिडेट करने के। और बड़ी फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही माइनर, बहुत ही मिनिस्कल उनकी आप कहते हैं मेजॉरिटी है, और इस कैफियत में उनके पास इसके गुंजाइश भी ज़्यादा नहीं है कि वो जो अपने पॉलिटिकल एलाइज हैं उनको, या उनके जो पॉलिटिकल वज़ीर हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सके। तो अब बहरहाल वे फॉरवर्ड देखते हुए अगली डिलीवरी जो अगले 2 साल के लिए डिसाइसिव और बिल्कुल एक अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट एक चीज़ें हैं, डिलीवरी के मामलात हैं, उसके लिए तो एक मजबूत टीम और उसकी एक कंसिस्टेंसी और उसको कंसोलिडेट करना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा इनके लिए, क्योंकि इस वक्त रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी मुबहम है। जो आला अदलिया का जो फैसला है कि एडवाइज़र्स या जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं वो फाइल वर्क नहीं कर सकते, वो उस तरीके से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स नहीं दे सकते, तो उसमें एक तरफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र, और फिर उनके दरमियान पहले तो आपस में रिफ्ट, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तमाशा कि वो एडवाइज़र की सुने या मिनिस्टर की सुने या दोनों की ना सुने और दोनों को आपस में घुमाते रहें। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस वक्त डिलीवरी को इम्पैक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद क़य्यूम सरोरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, हमें एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल एनालिसिस दे रहे थे इस कैफियत का। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। इस वक्त इमरान खान हुकूमत को एक स्कैंडल का सामना है। रावलपिंडी रिंग रोड का मामला है, आम स्कैंडल की तरह नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें काफ़ी वज़न भी मौजूद है, ये भारी भरकम बज़ाहिर स्कैंडल लगता है। अभी तक तो इल्ज़ामात हैं, मुबैना इल्ज़ामात है, तहक़ीक़ात वगैरह की बात हो रही है। नैब को केस दिया गया है और यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज होगा नैब के लिए। इसकी बात करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बाअसर लोगों के नाम आ रहे हैं। होती है बात एक छोटे से वक्फे के बाद। कोई भी जमहूरी या फ़ौजी हुकूमत हो, हमारे मुल्क में करप्शन के इल्ज़ामात और सरकारी मंसूबों में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात आना एक मामूल का अमल है। PTI की हुकूमत में भी ऐसा हो रहा है, मगर इस वक्त PTI के दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल सामने आया है वो अब तक के तमाम स्कैंडल्स के मुकाबले में जो PTI की हुकूमत के दौरान सामने आए सबसे भारी भरकम स्कैंडल लगता है। बज़ाहिर ऐसा ही दिख रहा है और ये है रावलपिंडी रिंग रोड मामला। कहा जा रहा है, इल्ज़ाम यह है कि बाकायदा भारी भरकम ये मामलात हैं और इसमें मुबैना तौर पे रिंग रोड स्कैंडल की जब से जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें दर्जनों बासर सियासी शख्सियात, आला अफसरान, हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान मुलव्वस हैं। गोया कि ये किसी एक शख्स या एक पार्टी से मुंसलिक मामला नहीं है, ये एक हमागीर स्कैंडल है। इनके कनेक्शंस PTI से भी बताए गए हैं, मुस्लिम लीग नून से भी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है। और कहा जा रहा है कि इनको खुश करने के लिए या मिली भगत के साथ दरअसल रावलपिंडी रिंग रोड का रुख मोड़ा गया है और इसको रीअलाइन किया गया है, इसका मास्टर प्लान तब्दील किया गया है, जिससे कि जो मुबैना लोग हैं या बाअसर शख्सियात हैं या बाअसर जो इसमें हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं उनको इससे बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसके लिए बनाई गई थी और उसमें इल्ज़ाम सामने आया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी रिटायर्ड मोहम्मद महमूद रिंग रोड स्कैंडल के मुबैना तौर पे मेमार हैं, यानी कि वो आर्किटेक्ट हैं मुबैना तौर पे। मौसूफ का नाम कई सरकारी मेगा स्कैंडल्स में इससे पहले भी आता रहा है। 2013 से 2015 के दौरान
जब मोहम्मद महमूद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के एमडी थे तो मंसूबे की लागत 22 अरब रुपए से बढ़कर 81 अरब रुपए तक पहुंची थी। 2012 में जब मोहम्मद महमूद पंजाब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के डायरेक्टर थे तो उन पर खाद, बीजों और बागात के फर्नीचर की खरीदारी के इल्ज़ामात लगे थे। इसके अलावा मोहम्मद महमूद अब इस जो रावलपिंडी रिंग रोड का मामला है, इसमें भी हमने आपको जैसे कि बताया कि इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कमिश्नर की हैसियत से दरअसल ये पूरी जो स्कीम है ये उसके मुबैना तौर पे आर्किटेक्ट थे, और इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि हर अंदाज से लगता है और ये किया गया है कि ये सब कुछ बाअसर शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुआ है। इसके अलावा बेसिक इल्ज़ाम यह है कि रिंग रोड मंसूबे में अटक, लूप और पसवाल ज़िग-ज़ैग को शामिल किया गया, जो कि पहले इस मंसूबे में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से रिंग रोड की लंबाई में 29 किलोमीटर और लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें तमाम जमातों की, अहम जमातों की कलीदी शख्सियात पे इल्ज़ामात लगे हैं। कल साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह पर रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से मुलव्वस होने के इल्ज़ामात पर उनका दिफा किया, और शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर तौक़ीर शाह पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत इल्ज़ामात हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने तौक़ीर शाह का दिफा किया। ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी, वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर वीडियो आप देखें जिसको वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रीनरी वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे मिल जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया, और जो किरदार जो सामने आ गए। डॉक्टर तौक़ीर जो हैं मेरे सेक्रेटरी रहे सारा साल, अल्लाह ताला को मैं गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उस शख्स को इंतहाई ईमानदार पाया, इंतहाई स्टूडियस पाया, जिम्मेदार पाया और मेहनती पाया। और अगर कोई डॉक्टर तौक़ीर की बात होती तो उस वक्त आती ना, वो ज़मीन मेरे ज़माने में आनी चाहिए था ना। फिर खबरें शाया हुई हैं उनके मुताबिक रिंग रोड से मुल्हिक मुख्तलिफ इलाकों में 18 बाअसर सियासी शख्सियात, उनके बेनामी इदारों और 34 प्रॉपर्टी के जो मालिकान हैं यानी कि हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक लोग हैं, उनकी तकरीबन 64,000 कनाल ज़मीन सस्ते दामों मुबैना तौर पे 32 अरब रुपए में ख़रीदी गई है। और मुबैना तौर पे कुछ अराजी पर कब्ज़ा भी किया गया, जबकि रिंग रोड मंसूबे की वजह से ज़मीन की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसमें 2 गुना 4 गुना इजाफे की भी खबरें हैं। हमें पता नहीं है कि ये कितनी बात सही है। मुबैना तौर पर इस ज़मीन पर प्लॉट बनाकर तकरीबन 130 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं, और इल्ज़ाम लगाया गया है कि प्लॉट खरीदने वालों ने ज़मीन की फ़ाइलें दीगर लोगों को बेचकर मज़ीद पैसे बनाए हैं। और उसकी बुनियाद ये है कि क्योंकि यहाँ से रिंग रोड ने अब गुजरना था, रीअलाइनमेंट हो गई थी, तो यकीनन इसकी वजह से ज़मीन की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा सहाफ़ी है, बहुत ही उम्दा सहाफ़त करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद सैयद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब। ये फरमाइएगा कि लगता यह है कि मजमूई तौर पे जो बाअसर लोग होते हैं पाकिस्तान में, उनके जो ताल्लुकात होते हैं, ये जो भी स्कीम बनाई गई है, अगर इसके इल्ज़ामात सही हैं, जिसमें कोशिश की गई कि किसी एक शख्स को या किसी एक जमात को फ़ायदा ना हो, एक पूरे जो इस रूलिंग एलीट होती है या जो उनके ताल्लुक़ है, उन सबको इससे फ़ायदा हो ताकि सब इस गाड़ी में सवार रहें। कामरान साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि इसमें तमाम पार्टियों को खुश रखा गया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को खुश रखा गया है। ये जो इलाका है रिंग रोड का, जो नई ड्राइंग बनाई गई, ये 3 अजला में से निकलता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फिर अटक। तो 3 अजला के अगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का जिक्र किया जाए तो आप देखिए कि किसी भी रुकन कौमी असम्बली ने या रुकन सूबाई असम्बली ने इस सारे मामले पर कोई बात नहीं की। 11,000 कनाल का इलाका है जो कि अवार्ड कर लिया गया, जो कि हुकूमत ने उसकी ख़रीदारी के लिए पैसे दे दिए। पिंडी का 5,000 कनाल 6,000 कनाल का इलाका है और 5,400 कनाल का इलाका अटक का है। ये वो इलाका है जो कि जिसके लिए पैसे भी दे दिए गए। तो इस सारे मामले पर जिन लोगों को पैसे औने पौने दामों दिए गए वो पिंडी के थे, वो अटक के थे। जो इस्लामाबाद का हिस्सा है उसकी ज़मीन अभी अवार्ड नहीं हुई। तो पिंडी और अटक के जो लोग हैं वो अपने अपने अवामी नुमाइंदों के पास जाते रहे,
پنڈی کے جو لوگ ہیں وہ صداقت عباسی جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے ان کے پاس رابطے کرتے رہے، چودھری نثار علی خان جو کہ ابھی حلف اٹھانے جا رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اسی طرح اٹک اور ٹیکسلا کے جو لوگ ہیں تھوڑا سا ذرا اس کو آسان الفاظ میں، جو ایک عام پاکستانی ہے جو اتنی آپ کی جتنی انفارمیشن نہیں رکھتا اس کو سمجھ میں آئے ذرا آسان لفظوں میں کہ یہ ہوا کیا ہے، مطلب یہ جو ریکٹ ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہے، ایک آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھا سکیں۔ کامران صاحب آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ اس منصوبہ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ٹریفک کا فلو آئے گا، کیونکہ جوں آبادی بڑھ رہی ہے تو ٹریفک بڑھ رہی ہے، اور ہم اکنامک زون قائم کریں گے، ایک رنگ بنائیں گے راولپنڈی اور ٹیکسلا جو اور اٹک تک کا جو علاقہ ہے اس کو ایک رنگ میں تبدیل کر دیں گے تاکہ ٹریفک کا فلو بھی رہے، اور اس علاقوں میں مختلف 6 کے قریب اکنامک زون بھی بنا دیے جائیں گے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا، لیکن اس رنگ کو بھی زگ زیگ میں خاص مقامات پر تبدیل کر دیا گیا، اور زگ زیگ میں جن مقام خیری مورت کا علاقہ ہے اس کو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 5-6 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، یہ اس پرٹیکولر علاقے میں ہیں، باقی جگہوں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ ملا، لیکن اس پرٹیکولر جگہ پہ 5-6 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کو خاص کر کے فائدہ ملا، اور نہ صرف یہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بلکہ بعض طاقتور شخصیات سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی ان کو بھی فائدہ ملا۔ اچھا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک منصوبہ اگر بن گیا اب گویا کہ اس کا راستہ ایسا بنایا گیا۔ اچھا یہ جو بات ہے کہ یہ بیسکلی ایک پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جس میں کہ گورنمنٹ بھی ہے اور پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹول سے اس کی جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہ پوری کی جائے گی، تو پہلا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس راستے پہ سفر کریں، اور جو اس کا راستہ ایسا ہو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس سے وہ اس کی ٹول کی انکم بھی بڑھے گی اور اس کو بھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ری الائنمنٹ کی گئی، دراصل اس میں پہلی کنسیڈریشن یہ تھی کہ ہم اس کو اکنامیکلی بزنس وائز فیزیبل بنا سکیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامکلی فیزیبل بنانے کے لیے یہ شروع میں ہی یہ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں ہو، اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تو صرف اس بات پہ ہے کہ جب ایک پہلے سے طے شدہ نیسپاک نے ایک ڈرائنگ تیار کی ہے، اس کو ایک دوسری کمپنی آتی ہے زیرک، اسے وہ اچانک وہ ڈرائنگ تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ ڈرائنگ کیسے تبدیل ایم ایس زیرک کر سکتی ہے؟ جب وہ ڈرائنگ تبدیل کرے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ رستہ محدود کر دیں یا وقت اس میں کم ہو جائے، تو وقت تو کم نہیں ہوا، وقت تو زیادہ ہو گیا کیونکہ آپ نے زگ زیگ بنا دیا۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈرائنگ تبدیل کرنی تھی تو ڈرائنگ تبدیل کر کے لوگوں کو زیادہ سہولت دیتے، لیکن آپ نے ڈرائنگ تبدیل کر کے مخصوص جو مفادات حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا، اور لوگوں کو نقصان اس طرح سے پہنچایا کہ جو پہلے علاقے تھے ان کے ارد گرد لوگوں نے خریداریاں کی، انویسٹر ظاہر آتا ہے جس نے خریداری کرنی ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈ انفارمیشن تھی، جو بعض لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اب چینج ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے پہلے سے وہ خریداریاں کر لی اور اپنے آپ کو سیکیور کر لیا، کیونکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اب یہ یہاں سے الائنمنٹ آنے والی ہے۔ یہ ہوا ہے کامران صاحب، ہوا یہ ہے کہ جس وقت ڈرائنگ ابھی متعلقہ لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی تو بعض انویسٹرز کے پاس وہ ڈرائنگ کی ایگزیکٹ لوکیشنز موجود تھی، اور انہوں نے اپنے پیٹرول پمپ اور اپنے جو دیگر بزنس وینچرز ہیں ان کے لیے وہاں پر جگہ خرید لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کہ پبلک سیکرٹ ہے اس وقت تک جس وقت تک اس پر کام نہیں ہوتا، وہ خاص بزنس مینوں تک کس طرح سے پہنچ گئی؟ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی ڈرائنگ جو ہے وہ 2-3 شخصیات کے پاس ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پہنچ جاتی ہے بعض بزنس مینوں کے پاس۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس منصوبے پہ تو ابھی عمل ہونا ہے نا، ابھی تو کوئی چیز نہیں ہے، ابھی تو یہ صرف ایک ڈرائنگ کی بات ہے، مطلب اس میں لوگوں کے فائدے ہو سکتے تھے یا ہو جائیں گے آگے چل کے، یا یہ کہ وہ ایک فیوچر کے اندر یہ میٹیریلائز ہونی ہے یہ پوری چیزیں۔
ابھی تو کیونکہ یہ روڈ کہیں دور دور تک نہیں ہے تو کس طریقے سے یہ جرم کیسے ہو گیا؟ کیونکہ قانون کی نگاہ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے، صرف منصوبے کی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ جرم کیسے ہو گیا؟ کامران صاحب 3 مواقع پر جرم ہوا ہے، 3 مواقع پر۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب پنڈی کی اسیسمنٹ بنائی گئی لینڈ کی تو ایک کنال، پنڈی کا علاقہ بڑا قیمتی علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں پر جو ایک مرلے کی قیمت تھی وہ ایک کنال کی قیمت رکھ کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ لوگ لیں۔ تو پہلا جرم تو اس مقامی آبادی کے ساتھ ہوا جن سے سرکاری ریٹ کے اوپر، جو کہ ڈی سی ریٹ بھی نہیں تھا، اس سے زمین لے لی گئی۔ پہلا جرم تو یہ ہے۔ دوسرا جرم کامران صاحب یہ ہے کہ جب نقشہ تبدیل کیا گیا تو نقشہ تبدیل کر کے نقشے کو آسان بنانا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ بزنس وینچرز ہیں وہ ضرور کھولیں، بالکل فیوچرسٹکلی بڑا اچھا منصوبہ ہے یہ، اس کے اوپر کوئی انکار نہیں، لیکن جب آپ نقشے کے اندر رنگ کی بجائے زگ زیگ شامل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زگ زیگ شامل کر کے کچھ مخصوص افراد کو اور کچھ مخصوص گروہوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو ہوا ہے۔ اور تیسرا بڑا جرم یہ کامران صاحب ہوا ہے کہ جو ڈرائنگ پبلک ہونی تھی اپنے طریقہ کار کے مطابق، وہ ڈرائنگ ابھی متعلقہ آفیشلز کے پاس نہیں تھی، لیکن بعض بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس اس کی اطلاع موجود تھی اور انہوں نے اس لوکیشن کے اوپر مقامی جو لوگ ہیں ان کی زمینوں کو اونے پونے داموں خرید لیا۔ اب کسی مقامی کاشتکار کے پاس آپ جائیں اور وہ 20,000 روپے یا 10,000 روپے کنال کی وہ زمین دے رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے، اور آپ اسے جا کے خرید لیں، اور اس بزنس مین کو پتہ ہے کہ اس زمین کی آگے ویلیو کیا ہونے جا رہی ہے، اس مقامی آدمی کو نہیں پتہ، تو یہ تو سراسر زیادتی ہوئی ان مقامی افراد کے ساتھ۔ تو یہ 3 بنیادی جگہ ہیں جہاں پر بڑی زیادتیاں کی گئی۔ سمجھ میں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت امپورٹنٹ معلوماتی آزاد سید ہمیں دے رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور کرپشن معاملہ نیب میں اب یہ چل رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ سندھ کے، اور یہ نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے، اس میں کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگے ہیں، مگر بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت کے چیف سیکرٹری حکومت سندھ نے آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف نیب میں اپنی گواہی ریکارڈ کرا دی ہے، اور بہت ہی ایک ڈیمنگ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ یقیناً اس کیس کی یہ بہت اہم پیش رفت ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے نیب کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ نئی پیش رفت میں جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سکینڈل میں نیب نے 4 ماہ قبل مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کر دیا تھا۔ نیب نوری آباد پاور پلانٹ اور سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی منصوبوں میں اربوں روپے کی ہیر پھیر میں بطور مشیر خزانہ مراد علی شاہ سمیت 17 افراد کو ملزم نامزد کر چکی ہے۔ تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ سابق چیف سیکرٹری سندھ اعجاز احمد چودھری نے جناب مراد علی شاہ کے خلاف گواہی دے دی ہے، اور تفصیل سے انہوں نے اس کردار کو آشکار کیا ہے جو مراد علی شاہ نے اس پورے معاملے میں ادا کیا۔ خبریں ہیں کہ سابق چیف سیکرٹری سندھ نے اعتراف کیا ہے کہ مراد علی شاہ نے خلاف ضابطہ 9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی، اور اس کی تفصیلات انہوں نے نیب کو فراہم کی ہے۔ نیب کی تحقیقات میں 2013 کے دوران سندھ کابینہ کے 3 اجلاس کے میٹنگ منٹ سامنے آ چکے ہیں۔ اگست 2013 کی میٹنگ کے پہلے ایجنڈے میں ہی بطور مشیر خزانہ مراد علی شاہ نے اس وقت کے سیکرٹری انرجی آغا واصف کو نوری آباد پاور پلانٹ سے متعلق ہدایت دی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مبینہ طور پہ میٹنگ منٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیپرا سمیت متعلقہ ریگولیٹرز کے تحفظات کے باوجود جناب مراد علی شاہ نے مبینہ طور پہ دانستہ طور پہ قومی مفاد کے برخلاف اقدامات کیے۔ یہ تمام ان میٹنگز میں اویلیبل ہے جس کا ریکارڈ اس وقت نیب کے پاس موجود ہے، اور یہ کابینہ کی میٹنگز ہیں جو کہ باقاعدہ منٹڈ ہیں۔ تفتیش میں یہ الزام سامنے آیا ہے کہ نوری آباد پاور کمپنی اور سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے منصوبوں میں اومنی گروپ کی مبینہ فرنٹ کمپنی ٹیکنومین کائنیٹک کو فائدہ پہنچانے کے لیے 15 ارب روپے کا غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹیکنومین کائنیٹکس کمپنی کے ڈائریکٹر آصف محمود اور سید عارف علی نوری آباد پاور پلانٹ منصوبے میں فراڈ کا اعتراف کر چکے ہیں۔ نیب سے 2 ارب 13 کروڑ روپے کی وہ پلی بارگین بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ روشن پروگرام میں نیب مراد علی شاہ کے خلاف وعدہ معاف گواہ جو ملزمان ہیں ان سے پلی بارگین میں 30 کروڑ روپے ریکور کر چکی ہے۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے۔
چیف منسٹر مراد علی شاہ کے خلاف روشن سندھ پروگرام، بیمار صنعتوں، شوگر ملز اور ٹریکٹر اسکیم سبسڈی کیسز، ٹھٹا شوگر ملز نیلامی کیس، گندم ذخیرہ کیس اور وزارت اطلاعات میں غیر قانونی بھرتیوں سمیت 6 مزید کیسز بھی اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ آج 6 میں نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں 14 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کر دیے ہیں، جن سے ملزمان سے تقریباً 23 ارب 85 کروڑ روپے کی وصولی ہوئی ہے، 11 ارب روپے کی مزید ایسٹس ریکور ہوئے ہیں، کل 32 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ ملزمان میں جناب آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، حسین لوائی سمیت کئی الزامات ہیں اور اومنی گروپ کے تمام لوگ یقیناً ان تمام ریفرنسز میں ملزمان ہیں۔ مرکزی کردار رہا ہے اس اومنی گروپ کا سندھ میں ہونے والے کرپشن کے حوالے سے اور فیک بینک معاف کیجیے گا فیک بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے معاملات میں۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کسی صوبے کا چیف سیکرٹری چیف منسٹر کے خلاف گواہی دے اور وہ گواہ بن جائے اس کے خلاف، اور یہ پورا معاملہ آلریڈی ایک ریفرنس ہے جو کہ چل رہا ہے اور بہت ہی سیریس معاملہ ہے، تو اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں؟ کامران صاحب، بہت ہی اہم کرپشن ریفرنس ہے اور مراد علی شاہ اس میں نامزد ملزم ہیں 17 ملزمان کے ساتھ، اور جو اس وقت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں انڈر ٹرائل ہے۔ اس مقدمے میں مراد علی شاہ نے حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی ہے، لیکن اس پر اب نیب سے دلائل طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس ریفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 125 گواہ ہیں مجموعی طور پر تمام، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو گواہ ہیں وہ چیف سیکرٹری سابق، جو سال 2013 میں جب یہ تمام تر جو رقوم جاری کی گئی تھی 9 ارب روپے کی جو رقم جاری کی گئی تھی اس جو نوری آباد پاور پلانٹ کے لیے، وہ مراد علی شاہ نے جاری کروائی۔ اس حوالے سے جو بیان ریکارڈ کروایا نیب حکام کو چیف سیکرٹری اعجاز احمد چودھری نے، انہوں نے یہ بتایا کہ 3 کیبنٹ میٹنگز ہوئیں اور تینوں میں مراد علی شاہ جو اس وقت ایڈوائزر تھے ان کا یہ اصرار تھا اور وہ بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ اوگرا اور نیپرا کی منظوری کے بغیر ہی فنڈز جاری کر دیے جائیں اور 9 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں، اور چیف سیکرٹری نے بتایا کہ انہوں نے میٹنگ میں بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور کا منصوبہ ہو اور اوگرا اور نیپرا جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کی منظوری اور اجازت کے بغیر ہی اور اس کے علاوہ بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں۔ ہیسکو کے ساتھ، اور ہیسکو کی بھی اس میں وہ منشا شامل نہیں تھی، obviously نیپرا کی نہیں تھی تو پھر ہیسکو کی بھی نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور ہیسکو کا بھی جو ہے وہ اپروول نہیں تھی۔ اس کے باوجود مراد علی شاہ 2 میٹنگز میں ناکام ہوئے کیونکہ چیف سیکرٹری بار بار جو ہے وہ آبجیکشنز کرتے رہے اس کیبنٹ میٹنگز میں کہ فنڈز جاری نہ کیے جائیں، اور یہ رولز کی وائلیشن ہے، یہ قانون کی وائلیشن ہے، اور اس میں یہ خلاف قانون فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں 9 ارب روپے کے۔ لیکن جو تیسری کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں مراد علی شاہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جو فیڈرل باڈیز ہیں وہ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ جو اس وقت پروجیکٹ تھا اس کے اوپر بہت سیریس آبجیکشنز تھے اور اس میں تمام جو قواعد تھے انہیں نظر انداز کر کے 9 ارب روپے کے جو فنڈز تھے وہ مراد علی شاہ نے، جو اس وقت مشیر تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے، انہوں نے جاری کروائے، اور اسی وجہ سے مراد علی شاہ اس کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ جو ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس میں اس وقت کے جو انرجی سیکرٹری تھے حکومت سندھ کے آغا واصف، ان کی بڑی ایک تفصیلی سمری ہے جس میں کہ بٹ بائی بٹ جو ہے اس میں آبزرویشن اور ریزرویشنز اور جو پرابلمز ہیں وہ سامنے رکھے گئے تھے۔ بالکل، آغا واصف بھی کامران صاحب انہوں نے بھی پہلے جو ہے وہ انہوں نے آبجیکشنز ریز کیے تھے، انہوں نے بار بار یہ کہا، لیکن بعد ازاں وہ بھی مبینہ طور پر وہ بھی شامل ہو گئے مراد علی شاہ کے ساتھ، اور یہی ہوا کہ چیف سیکرٹری کے جو اعتراضات ہیں ان کے باوجود جو کیبنٹ تھی اس نے فنڈز جاری کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ جو پھر سیکرٹری توانائی تھے آغا واصف انہیں بھی اس ریفرنس میں ملزم بنا دیا گیا، اور جو 17 ملزمان نامزد ہیں ان میں آغا واصف بھی اعجاز احمد چودھری صاحب جو ہیں وہ ملزمان میں نہیں ہیں نا اس کیس کے؟ جی وہ نہیں ہے، وہ گواہ ہیں، اور وہ اب باقاعدہ طور پر احتساب عدالت میں جب یہ ٹرائل ہوگا تو وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، اور وہ ان 125 گواہوں میں شامل ہیں جو اس پورے ریفرنس کے لسٹ آف وٹنسز ہے، جس میں جو گواہ جو توانائی کے معاملات یا انرجی کے معاملات ہیں اس میں جو روشن سندھ پروگرام سے متعلقہ جو الزامات ہیں اور جو انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں ریفرنس ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک بڑا مرکزی رول کا الزام لگایا گیا چیف منسٹر پہ، مراد علی شاہ صاحب پہ۔
بالکل کامران صاحب، اس وقت بھی اس روشن سندھ جو پاور پروجیکٹ تھا، جو سندھ بھر میں سولر لائنز پروجیکٹ لگانے کا منصوبہ تھا، اس میں بھی جو 8 ارب روپے کی ادائیگی ہے وہ بھی مراد علی شاہ صاحب نے ہی کی ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی سیریس اعتراضات تھے۔ وہاں پر بار بار جو کنسرن سیکرٹریز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فنڈز جاری نہ کیے جائیں، منصوبے میں بہت سے نقائص ہیں۔ اس کے باوجود پہلے 4 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی اور پھر دوبارہ 4 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی، اور اس میں تو کامران صاحب پلی بارگین کر کے تمام جو ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ اس میں جو فائدہ لینے والی کمپنی ہے جنہوں نے بتایا کہ 600 روپے والا جو بلب تھا وہ 60,000 روپے میں خریدا گیا، اور بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی، اور عملاً کوئی کام نہیں ہوا۔ سندھ کے جو مختلف جو میٹروپولیٹن سٹیز تھے وہاں پر یہ سولر پروجیکٹ لگنا تھا، وہاں پر سولر جو ہے وہ اس کی لائٹس لگنی تھی، لیکن موقع پر کچھ ایسا نہیں ہوا، اور تمام جو یہ 8 ارب روپے کی رقم تھی یہ تمام جو جعلی بلز بنا کر حاصل کر لی گئی اور یہ کمپنیاں ہڑپ کر گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر اسی جو کمپنی جو سولر پلانٹ کا جو سولر جو بلبس کا یہ ٹھیکہ لینے والی کمپنی ہے اس کے دونوں ڈائریکٹرز نے پلی بارگن کر لی اور 2 ارب روپے سے زائد رقم انہوں نے قومی خزانہ۔ یہ سارے جو کیسز ہیں یہ شامل ہیں جو آج ڈی جی چیئرمین نیب کو جو بریفنگ دی ہے نیب راول پنڈی نے، جس میں 14 ریفرنسز اور 18 انکوائریز اور 13 انویسٹیگیشنز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ میں۔ ایگزیکٹلی کامران صاحب، آج جو نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس تھا وہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق تھا، اور کامران صاحب اس میں ایک کیس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، ایک کیس میں لسٹ آف ایکیوز 10 سے 15 ملزمان ہیں اور اربوں روپے کی جو ہے وہ ہیر پھیر کی گئی، اور ہر ریفرنس میں اومنی گروپ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا، اور ایسے رقوم کو گھمایا جاتا تھا کہ وہ ٹریسیبل ہی نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً 15-20 اکاؤنٹس میں رقوم کو گھمایا جاتا تھا، اور آج جو فیک بینک اکاؤنٹس کی جو پیش رفت رپورٹ چیئرمین نیب کو پیش کی گئی اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اب تک جو مجموعی طور پر 43 کرپشن کیسز تھے ان میں سے جو 14 کرپشن ریفرنسز ہیں باقاعدہ طور پر احتساب عدالتوں میں دائر ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری 4 میں ملزمان ہیں، نواز شریف ملزم ہیں، مراد علی شاہ ملزم ہیں، اس کے علاوہ مراد علی شاہ مجموعی طور پر 6 کیسز میں اب تک ان کا نام سامنے آ رہا ہے، 1 ریفرنس دائر ہو چکا ہے، دیگر 2 کیسز بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ ایک جو سولر پاور پلانٹس کا جو ہے یہ کیس ہے سولر لائٹس کا، اس میں بھی مراد علی شاہ کا اہم کردار سامنے آیا ہے، اور اس میں بھی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے رقوم جاری کی، اور اس کے علاوہ جو ٹریکٹر سبسڈی کا کیس ہے اس میں بھی مراد علی شاہ کا کردار ہے کیونکہ وہاں پر بھی وہی رقوم جاری کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔